अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगियों को हंसते बसते गुजार रहे होंगे। आज की वीडियो के पीछे मुहर्रकात कुछ यूँ है कि एक आध दिन पहले एक तस्वीर सर्कुलेट की जा रही थी सोशल मीडिया पे भी और मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी। उस तस्वीर में दिखाया गया था कि इकबाल एक तरफ हैं, दूसरी तरफ फ्रेडरिक नीचा हैं, जर्मन फ़िलासफ़र। इकबाल को दिखाया गया था वो जैसे कॉपी कर रहे हों, यानी इकबाल नकल कर रहे हों फ्रेडरिक नीचा के कॉन्सेप्ट्स की, तसव्वुरात की। तो मुझे किसी ने कहा कि आप इस पर रिस्पॉन्ड करें। मैंने रिस्पॉन्ड किया, वहाँ पे जवाब दिया। एक जनरल अमूमी था वो जवाब, मतलब कि मैंने कॉमन सेंस के हवाले से फ़िलासफ़ी की जो ओरिएंटेशन होती हैं उनके को बयान किया कि देखिए ऐसा नहीं है। और चूँकि मैं टाइपिंग को आजकल अवॉइड कर रहा हूँ तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना के मैं इसको अपलोड करूँगा। 3-4 क्यूरीज हम जनरेट करते हैं इस हवाला से। एक क्यूरी नंबर 1 है कि कोई भी राइटर या फिलोसॉफिकल राइटिंग में काम करने वाला बंदा कैसे ऑपरेट करता है, अपने काम को कैसे लेके आगे चलता है, फाउंडेशन बिल्डिंग नॉलेज की कैसे करता है, बुनियाद कैसे बनाता है। और फिर उसके हम बाद देखेंगे फ्रेडरिक नीचा कौन था, उसका रिलेशन क्या बनाया जाता है या जोड़ा जाता है इकबाल के साथ। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे फिलोसॉफिकल हिस्ट्री की, कि किस तरह से एक राइटर दूसरे राइटर के साथ रिलेशन में होता है या इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। और फिर देखेंगे वाकई में क्या इकबाल का कहीं कसूर था या कि इकबाल को क्रेडिट देना चाहिए। चौथी बात ये होगी कि एक माशरा है, सिविलाइज्ड माशरा, एवरीथिंग इज जस्ट फ्लोइंग ऑन, एवरीथिंग इज़ इन परपेचुअल फ्लक्स, जिसको मैं बोलता हूँ। तो वहाँ पे शख्सियात का अदब एक तरफ और तनकीदी जायज़ा एक तरफ, दोनों को ही मिला के कैसे पेश किया जाना चाहिए। क्या दोनों में फ़र्क है या दोनों को एक ही रूप में देखा जाए कि जो तनकीदी जायज़ा ले रहा है वो अदब नहीं कर रहा, या वाइस वर्सा। अब पहले बात हम करते हैं जी, एक फ़िलोसॉफ़िकल राइटर काम कैसे करता है। फ़िलोसॉफ़िकल राइटर या कोई भी राइटिंग का काम करने वाला करैक्टर बनाता है, सिंबल्स लेता है, अलामात, वज़ाहती अलामात, और फिर उसके साथ साथ उसके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स चलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यानी तसव्वुरात। जैसे मैं आपको बताऊं, इकबाल ने एक मर्द कामिल या मर्द मोमिन की बात की तो वो एक किरदार था, खुदी की बात की तो वो एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क था यानी कि तसव्वुर था, और शाहीन की बात की तो एक सिंबल था। तो इसी तरह ही कोई भी राइटर जो है वो करैक्टर डेवलपिंग और वज़ाहती अलामात, जिसे आम तौर पे हम ये कह सकते हैं तशबीहात, इस्तारे वगैरह वगैरह, पोइट्री की ज़बान में समझाने की खातिर या ज़्यादा इमेजिनेशन को उभारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और फिर साथ साथ आपका चल रहा होता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की एक्सप्लेनेशन। इसको आप समझ लेंगे तो फ्रेडरिक नीचा और इकबाल का जो रिलेशन है वो आपको समझने में आसानी होगी। अब बात करते हैं फ्रेडरिक नीचा कौन है। फ्रेडरिक नीचा एक्चुअली, नीचा जर्मन प्रोनंसिएशन है और इसको नीट्सी पाकिस्तानी बोलते हैं, और इंग्लिश में भी वैसे नीचा ही, फ्रेडरिक नीचा ही कहा जाता है। 1844 में पैदा हुए, 1844 में पैदा हुए, यानी इकबाल से तकरीबन 33 साल का अरसा था पहले पैदा हुए। इकबाल 1877 में पैदा हुए, तो आप यूँ लगा लें कि इट्स अराउंड 7 and 6 13 and 20 ईयर्स, 33 ईयर्स पहले पैदा हुए। तो 33 ईयर्स पहले पैदा होते हैं, लेकिन इनका जो लेवल था वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25 साल की उम्र में अपनी काफ़ी हद तक राइटिंग करते थे। बहुत अकम्पलिश्ड राइटिंग इनकी थी 25 साल की उम्र में। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी बुक्स में अगर आप बात बताता चलूँ तो इनकी बुक्स में द जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी है, बियॉन्ड गुड एंड इवल है, गॉड इज़ डेड है। मतलब इनकी राइटिंग है, ये बुक्स हैं इनकी, और काफ़ी लंबी लिस्ट है। अच्छा, बात करते हैं कि इनकी बुक्स जो है इनकी लाइफ में बिकी नहीं, लोगों ने ख़रीदी नहीं। शायद उसकी कुछ वजूहात हैं, इनको इतना रिकग्नाइज इनके कंट्री ने, इनके मुल्क में इतनी शनाख्त नहीं मिली। स्विट्ज़रलैंड चले गए, वहाँ पे कुछ
کرتے رہے, پروفیسر بھی بنے. He said that he was the youngest professor in the world at that time. تو فریڈرک نیچا جو ہے ان کو اپنی زندگی میں شناخت نہیں ملی. ان کا کام فلسفہ سے لے کے ہسٹری, مطلب تاریخ دانی اور نفسیات, سائیکالوجی اور ڈفرینٹ فیلڈ میں, ڈائیورس فیلڈ میں ان کا کام تھا اور بہت زیادہ انفلوئنشیل تھے. ان کی وفات کے بعد سیاستدانوں نے بھی ان کو پڑھا, جتنے کامیاب سیاستدان تھے انہوں نے بھی پڑھا, سائیکالوجسٹ نے پڑھا ان کو, فلسفیوں نے پڑھا, آپ یوں کہہ لیں کہ لینن اور اسٹالن جیسے لوگوں نے ان کو پڑھا. تو یہ ان کی موت کے بعد ان کو کافی زیادہ پذیرائی ملی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ فریڈرک نیچا جو ہیں اور اقبال میں ریلیشن شپ کیا ہے. فریڈرک نیچا کے پہلے تو میں کچھ کانسیپٹ آپ کو بتا دوں. انہوں نے ہرڈ مینٹیلٹی, پھر آن کانسیپٹ آف موریلٹی دیا, جو کہ ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام دی ریلیجیس پرسپیکٹیو, کہ وہ کیونکہ یہ کرسچینٹی کے خلاف تھے اور ایتھیسٹ تھے. یہ انہوں نے اپنا ہی موریلٹی کا ایک کانسیپٹ دیا. اور پھر انہوں نے سپرمین کا کانسیپٹ دیا, اور انہوں نے سیلف ایکسپلوریشن آف یور سیلف, یعنی اپنی ذات کو کیسے ایکسپلور کیا جائے, اپنے آپ کو کیسے پہچانا کہہ سکتے ہیں آپ اردو میں, کہ اپنی ذات کو کس طرح سے, پوٹینشیل کو کیسے ریئلائز کیا جائے, محسوس کیا جائے. یہ ان کے کانسیپٹ تھے. اب اقبال کے ساتھ ان کا کیسے ریلیشن ڈیولپ کیا جاتا ہے. لوگ تنقید کرتے ہیں اقبال پہ کہ اقبال نے پیام مشرق میں جو کامل انسان کا, مرد مومن کا ذکر کیا ہے, وہ سپرمین سے, جو فریڈرک نیچا کا کانسیپٹ ہے, اس سے متاثر ہو کے کیا ہے. جو خودی کا اسرار خودی میں تصور دیا ہے, وہ فریڈرک نیچا کے کانسیپٹ ایکسپلوریشن آف یور سیلف سے لیا گیا ہے. یہ الزامات لگائے جاتے ہیں, یا تنقید آپ کہہ لیں, الزام تو سم تھنگ ڈفرینٹ, لیکن میں الزام اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آپ کی تنقید میں تعصب بھی شامل ہو جائے, انا بھی شامل ہو جائے اور حسد تک شامل ہو جائے, تو وہ پھر الزام ہی بن جاتا ہے. لیکن آگے جیسے جیسے چلتے ہیں تو آپ کو مزید چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آتی جائیں گی. دونوں کو ہم یہاں پہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. اقبال ویسے خود ایڈمائرر تھے, تعریف کرتے تھے فریڈرک نیچا کی. جب ان سے پوچھا گیا کہ فریڈرک نیچا کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ وائبرنٹ ہیں, ایک اچھے فلاسفر ہیں, اور ان کا ہارٹ تو, دل تو ان کا بلیور ہے, لیکن وہ اپریٹلی لگتے نہیں بلیور, مطلب یقین رکھنے والے روحانی نہیں لگتے, لیکن ان کے دل میں روحانیت ہے کہیں نہ کہیں. اور یہ باتیں اقبال نے ان کے بارے میں کہی. اقبال کو جب یہ کہا گیا کہ آپ نے کیا واقعی میں خودی کا کانسیپٹ اور کا تصور اور مرد مومن کا تصور ان سے لیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ چیزیں, مجھے جب فریڈرک نیچا کے بارے میں پتہ چلا تو اس سے پہلے ہی لکھ لی ہوئی تھیں. لوگ اس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ اقبال چونکہ جرمنی میں رہ کے آئے ہیں اور یہ جرمن فلاسفر ہے فریڈرک نیچا, تو اقبال نے شاید یہاں سے لی ہوں گی. لیکن ہم یہاں پہ انالیسس کر لیتے ہیں. انالیسس کیا ہے کہ پہلا کنسیپٹ یہ ہے جی, سپرمین کا کنسیپٹ فریڈرک نیچا کا, اور مرد مومن کا کانسیپٹ یا کامل مین کا کانسیپٹ, کامل آدمی کا, کامل انسان کا کانسیپٹ تصور اقبال کا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو سپرمین کا کانسیپٹ یا تصور دیتے ہیں فریڈرک نیچا, وہ مذہب پہ یقین نہیں تھے رکھتے, وہ روحانیت پہ بھی یقین نہیں تھے رکھتے, وہ خدا پہ بھی یقین نہیں تھے رکھتے. تو اس طرح سے ان کا جو سپرمین تھا وہ روحانیت سے خالی, ریلیجیس موریلٹی سے بھی دور, اخلاقیات جو دینی اخلاقیات ہوتی ہیں اس سے دور. انہوں نے اپنی موریلٹی کے کانسیپٹ دیے تھے. وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ وہ کیسے کانسیپٹ تھے, لیکن ابھی ہم فار دا سیک آف برجمنٹ, یعنی آئی مین شارٹ چیزوں کو رکھنے کے لیے ہم صرف کہہ رہے ہیں روحانیت سے دور, دینی اخلاقیات سے دور, اپنی اخلاقیات کا انہوں نے ایک علیحدہ ماڈل دیا تھا.
اور پھر وہ کہتے تھے کہ سول جو ہے، روح جو ہے، اس کی باڈی سے لبریٹ، آزادی، تبھی جا کے وہ ایک کامن سپر مین بنتا ہے. لیکن اقبال کی طرف سے جو مرد کامل ہے اور یہ مرد مومن ہے، وہ ریلیجس بھی ہے، دینی بھی ہے، روحانی بھی ہے، خدا سے قریبی رشتہ رکھتا ہے اور خدا کے نزدیک ہے اور اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو وہ خدا کے قریب ہوتا ہے. دونوں کانسیپٹ سپرمین کا اور مرد کامل کا بڑی حد تک زمین آسمان کا ڈفرینس ہے دونوں میں، آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں. خود ہی کا کانسیپٹ جو ہے وہ سیلف ایکسپلوریشن کا کانسیپٹ جو انہوں نے دیا فریڈرک نیچا نے، سیلف ایکسپلوریشن یا ایکسپلورنگ یور سیلف، وہ اور خود ہی کا کانسیپٹ بھی اسی لحاظ سے ہی ڈفرینٹ ہے کہ وہ سیلف ایکسپلوریشن کو موریلٹی، جو انہوں نے خود ماڈل آف موریلٹی دیا تھا فریڈرک نیچا نے، اس پہ بیس کرتا ہے. اور ادھر اقبال کا جو خودی کا کانسیپٹ ہے، سیلف ایکسپلوریشن کا کانسیپٹ ہے، عرفان ذات یا پہچان ذات کی پہچان جو ہے، وہ بالکل انہی پرنسپلز پہ اگین آ جاتا ہے، دینی، روحانی، خدا کی قربت، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کے اندر جھانکنا وغیرہ وغیرہ. دس از ویری سیپریٹ ڈبیٹ جو میں کروں گا، لیکن یہاں تک ہی ابھی ہم رہیں گے کہ یہ دونوں کانسیپٹ ایکچویلٹی میں ڈفرینٹ ہیں. ایک طرف لادینی ہے، ایک طرف دین ہے. ہاں، اب ان کی جو علامات ہیں، جو کریکٹرز ہیں، وہ ملتے جلتے ہیں، اس میں مماثلت پائی جاتی ہے. جیسے وہاں پہ سپرمین ہے، ادھر مرد کامل، مرد مومن ہے. وہاں پہ سیلف ایکسپلوریشن جو کانسیپٹ ہے اور یہاں پہ خودی کا کانسیپٹ ہے، تو وہ یہ چیزوں میں مماثلت ہے. لیکن اقبال سے جب پوچھا کہ میں نے پہلے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے ہی لکھ لی تھی. تیسری بات ہم کرتے ہیں، پھر ہم بات کریں گے کہ کیا اقبال کو کس حد تک آپ تنقید کر سکتے ہیں اس معاملے میں، اور کس حد تک آپ ان کو کریڈٹ دے سکتے ہیں. پوری فلسافیکل ہسٹری کو دیکھ لیں، پلیٹو، افلاطون کا شاگرد ہے ارسطوٹل کی کوئی بات، ارسطو کی کوئی بات اپنے استاد کی کرٹیسزم کے بغیر، جتنی باتیں پلیٹو نے کی ارسطو نے بھی کی، لیکن ان کو کرٹیسائز کر کے اپنے طور پہ پیش کر کے، تو کیا یہ کہیں کہ بوتھ آر سملر یا انہوں نے چیزیں چرائی؟ ایسا نہیں ہے. ہر ایک فلاسفر نے اپنے رنگ میں آگے چیزیں بڑھائیں. آگے آپ آ جاتے ہیں ایف ڈبلیو ہیگل کی طرف. ہیگل نے آئیڈیا دیا تھا کہ آئیڈیاز کی بدولت ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں آئیڈیلزم یا آئیڈیل ڈائلیکٹکس. مطلب کہ ایک آئیڈیا آتا ہے، اس کا اینٹی آئیڈیا آتا ہے اور پھر ایک نیا آئیڈیا بنتا ہے. نیا آئیڈیا کا بھی اینٹی آئیڈیا آتا ہے اور پھر ایک نیا آئیڈیا بنتا ہے، جس کو ہم یہ بولتے ہیں تھیسس، اینٹی تھیسس، سائنتھسس، اور سائنتھسس کا پھر اینٹی تھیسس آ جاتا ہے. اور اس طرح سے یہ جرنی چلتی رہتی ہے اور اس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس نے کہا تھا کہ آئیڈیاز کی ہی بنیاد پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یہ ہیگیلین کانسیپٹ آف ڈائلیکٹکس تھا. کارل مارکس صاحب آتے ہیں اور اسی کانسیپٹ کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، مٹیریل ڈائلیکٹکس یا ہسٹوریکل مٹیریلزم کی وجہ سے، جس میں سورسز آف پروڈکشن اور ریلیشنز آف پروڈکشنز، یہ دونوں چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم سوسائٹل ڈیولپمنٹ کو. ٹھیک ہے، یہ کنسیپٹ تھے دونوں نے. اب یہ کہیں کہ جی کارل مارکس نے جو چیزیں چرائی ہیں اس سے ہیگل سے، تو میرے خیال سے یہ زیادتی ہوگی، کیونکہ کارل مارکس نے اپنے طور پر چیزوں کو اپنے رنگ میں، اپنی وضاحتوں کے ساتھ ایک نیا رنگ دیا ہے چیزوں کو. اب آ جاتے ہیں جیریمی بینتھم کی طرف. یوٹیلیٹیرین کانسیپٹ پیش انہوں نے کیا تھا، دا گریٹر ہیپینس فار دا گریٹر نمبر آف پیپل. مطلب جتنی اس کو لاء میں بھی یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے، یوٹیلیٹیرین اسکول آف لاء. یہی ٹرم اکانومی میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور یہی ٹرم جو ہے یوٹیلیٹیرین کانسیپٹ جو ہے
اور ڈفرینٹ فیلڈز میں استعمال ہوتا ہے. اسی کانسیپٹ کو جان اسٹوارٹ مل بھی ایکسپلین کرتے ہیں لیکن اپنے انداز میں کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بات ہم کر سکتے ہیں کہ اگر ایک تو یہ بات ہے کہ اکارڈنگ ٹو اقبال انہوں نے یہ چیزیں ان سے نہیں لی، ولیشنلی دانستہ طور پر ان سے ڈرائیو نہیں کی، یعنی فریڈرک نیچا سے یہ چیزیں ڈرائیو نہیں کی. لیکن اگر کی بھی ہو تو اقبال نے اپنے رنگ میں پیش کیا ہے. دیکھتے ہیں میرا یہ سٹینس ہے کہ علامات، وضاحتی علامات، کردار اور کنسیپچول ٹرمز جو ہیں، اصطلاحات میں مماثلت ہو سکتی ہے، لیکن اس بنیاد پہ آپ کسی کی ساکھ کو مجروح نہیں کر سکتے. ہاں اس وقت مجروح کر سکتے ہیں جب کوئی بیانی ہی کسی کا کانسیپٹ بالکل سملرلی ایز اٹ از ڈسکرائب کر دے اور اس پہ کوئی کہے کہ یہ میرا ہے. جیسی شخصیت جنہوں نے فلسفہ کی بھی خدمت کی ہو، لوگوں کی بھی خدمت کی ہو، اردو زبان کی خدمت کی ہو، ان کی فلسفی اس لحاظ سے، اس وقت کے لحاظ سے وائبرنٹ فلسفی تھی اور آج بھی اس میں سبق سیکھنے کو ہے. تو میں ان کو دفاع ہی کروں گا اس معاملے میں. لیکن اس کے بعد ایک اور بات جو میں کرنے والا ہوں وہ یہ کہ معاشرہ ایک کانسٹنٹ فلو میں ہوتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ ایوری تھنگ از ان پرپیچول فلکس. The problem which was yesterday may get another phase or another dimension tomorrow, and day after tomorrow the things will be unfolded, will be different to the past. چیزیں بہت مختلف ہوتی جاتی ہیں with the passage of time. تو جیسے جیسے چیزیں فلو میں ہیں تو ان کے لیے نئے رائٹرز کی ضرورت پڑتی ہے، نئے لکھاریوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کچھ یوں ہے کہ جیسے ہی کچھ لکھنے کی بات آتی ہے، شاعری کی بات آتی ہے تو ہم کلاسیکلز میں سے کچھ چیزیں اٹھا لیتے ہیں اور پھر آگے پیش کر دیتے ہیں، جس میں اقبال بھی شامل ہے کلاسیکل میں، ٹریڈیشنل میں. آلدو ان کی سبق آموز شاعری آج بھی کارآمد ہے، لیکن ہم ان کو تنقیدی جائزہ اور ادب دونوں چیزیں مختلف ہیں. اگر کوئی بندہ تنقیدی جائزہ لیتا ہے تو آپ اس کو بے ادب نہیں کہا کریں. تنقیدی جائزہ از سم تھنگ ڈفرنٹ. ہمارے لیے وہ بہت محترم ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کریٹیکل انالیسس کی ضرورت ہے، چیزوں کو ری ڈیفائن ری ایویلیویٹ کرنے کی فار دا پرپز آف ایولیوشن، ارتقاء جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے یہ ضروری ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی بات آتی ہے کہ یہ شاعری لکھنے کی تو کلاسیکلز کو اٹھاتے ہیں، آگے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی حرف آخر ہے، آئی مین دا فائنلٹی آف تھنگس. ہم کہتے ہیں کہ دس از سم تھنگ دیٹ ویئر وی اسٹاپ تھنکنگ اوور، جہاں پہ ہم بند کر دیتے ہیں سوچنا کہ اقبال کی بات آ گئی تو ہم سوچنا بند کر دیں گے، اب کسی کلاسیکل رائٹرز کی بات آ گئی تو ہم سوچنا بند کر دیں گے. ایسا نہیں ہوتا. سوسائٹی میں چیزوں کو سوچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، محرکات دیکھے جاتے ہیں، کازز دیکھے جاتے ہیں، اور ان لکھنے والوں کی لکھنے کی وجوہات دیکھی جاتی ہیں اور پھر یہ چیزوں کو ری ڈیفائن کیا جاتا ہے. یعنی اسلام کو اگر آپ دیکھ لیں تو اسلام میں بھی گنجائش ہے اجماع اور اجتہاد کی شکل میں، جس میں نئی نئی آنے والی چیزوں کو، زندگی کے مسائل جو آگے آئیں گے پیش در پیش، وہ ان کو ڈیفائن کرنا، جورسپروڈنس فقہ کے سائنس کے حوالے سے چیزیں ہیں ان کو ڈیفائن کرنے کی گنجائش موجود ہے. تو آپ ہماری سوسائٹی میں بھی اس بات کی طرف یہی اشارہ ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ اقبال اور دیگر اسلاف نے کیا کہا تھا، نہ لکھنا ممکن بہتر تحریر، تو ممکنہ بہتر تحریر. تو ہمیں لکھنے کی اور نئے لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ نہ کہ ان کے اگینسٹ لا کے کلاسیکلز کو، ٹریڈیشنل رائٹنگز کو لا کے بٹھا دیا کریں. ایسا نہ کیا کریں. اپنا خیال رکھیں اور دعا میں ضرور یاد رکھیں. اللہ نے کے پان.